अस्सलाम वालेकुम जी। 2016 में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अपनी तारीख के बुलंद तरीन मुकाम पर पहुंची। स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर और बड़े बड़े मेंबर्स और उनके रिसर्च हाउसेस हमें बुला बुला के बिठाया करते और बैठा बैठा के बताया करते कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की बढ़ोतरी जो है, जिससे वो सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहे थे, ये आर्जी है और इसे नीचे जाना चाहिए। और उसकी वजूहात ये बताया करते कि जनाब 2019 में पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी हैं, अपने कर्ज़ खाहों को भी और दूसरे लोगों को भी। उसके बाद 2016 में मार्केट नीचे आना शुरू हो गई और उस वक्त जो हाईएस्ट लेवल इसने लगाया स्टॉक मार्केट ने, जो कि ना तो बैरोमीटर होता है इकॉनमी का, ना कोई इशारिया या इंडिकेटर होता है, बल्कि वो एक थर्मामीटर होता है, ठीक है, सेंटिमेंट्स का, रुझान का, कि सरमायाकार जो हैं वो उस इकॉनमी के अंदर सरमायाकारी करने का रुझान रखते हैं कि नहीं रखते। तो 53-53 हज़ार से 54 को भी टच किया उसने, लेकिन 53-53 हज़ार से वो मार्केट पलट गई। और जब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब तशरीफ़ लाए तो उसके बाद मार्केट ने फिर गिरना शुरू किया, अगरचे उसमें कोरोना फैक्टर भी आ गया, लेकिन दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स ने कोरोना के अंदर नए बुलंदियों को छुआ, क्योंकि लोग घरों में बैठे थे और स्टॉक मार्केट में आपको पता है ऑनलाइन सारा काम होता है, तो उनके पास वक्त ज़्यादा था। तो 50-50 सेंट वाला शेयर 80-80 डॉलर तक राइज़ कर गया, क्योंकि लोगों को जो सब्सिडीज़ मिली उनकी हुकूमत की तरफ से और घर बैठे हुए ख़र्चा कोई नहीं था, तो उनमें से कुछ लोगों ने तो पर्दे शर्दे बदलवा लिए अपने घरों के, लेकिन ज़्यादातर ने स्टॉक मार्केट के अंदर वो पैसे डाले। और यूं स्टॉक मार्केट उनकी जब पीक कर रही थी तो हमारी स्टॉक मार्केट महात्मा इमरान अहमद खान नियाज़ी की बरकतों के बायस नई नई गहराइयों पे उतरती चली जा रही थी। यहाँ पे एक टिपिकल फ़िक्रा मैं आपको बता दूं, जो कि नॉर्मली मैं ये तो नहीं कहूँगा जाहिल, लेकिन नीम खानदा जो लोग हैं वो ये कहा करते हैं कि स्टॉक मार्केट का आम आदमी को क्या फ़ायदा। तो मामा जी इन्वेस्ट किया होएगा ही तो फ़ायदा होएगा ना। ये तो बाहर बैठ के इसको जुएगा घर कहता रहेगा या सट्टेबाजी कहता रहेगा, तो फिर आपको तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल के अंदर जेड़े कुछ 2-4 पैसे बचते रहे हैं, वो मैं स्टॉक मार्केट में जो डालने में कामयाब हो गया, वो आज की तारीख तक तकरीबन 2 गुने हो चुके हैं। ये तो उनका कैपिटल गेन है। इस दौरान जो उन्होंने अपना मुनाफा दिया वो इसके अलावा है, और अगर मुनाफे को उन शेयर्स में से उनकी कीमतों में से निकाला जाए जिस पे वो ख़रीदे गए थे, तो उसका मतलब ये है कि वो शेयर अब मुफ्त में पड़ रहे हैं, क्योंकि वो मुनाफा तो हमने वसूल कर लिया ना। तो अब जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उतनी लेके हम खा चुके हैं, और शेयर्स जो हैं उनकी कदर डबल हो गई है। वक्त की बात है, इस वक्त आपने अंधाधुंध जाके नहीं बजना, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक नए हाई को क्रॉस कर गई, और वो हाई है आज 60,000 के लेवल का। 60,600 पे मार्केट इस वक्त ट्रेड हो रही है जब मैं ये व्लॉग आपके सामने करके बैठा हुआ हूँ। आवाज़ें लग रही हैं कि बड़े आराम से ये 70, 75, 80 और 90 तक भी जा सकती है, क्योंकि कीमतें बहुत डिप्रेस थीं, डॉलर बहुत डिवैल्यू हो चुका हुआ है। जब 100 का डॉलर था तो स्टॉक मार्केट जो थी वो 53,000 पे गई थी। तो अब चूंकि ये डॉलर जो है ये 300 का है, तो अब तो मार्केट को डेफिनेटली 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख पॉइंट के लेवल पे जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि मौजूदा कीमतें जो स्टॉक मार्केट के 42,000 से उठ के 55,000 तक, 60,000 तक पहुंचने में दुगनी हो गई हैं, तो वाह बात है ना। आहो, कैपिटल गेन बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ये उसके लिए होगा जिसने बर वक्त सरमायाकारी की।
ہمارا دادا پوتا شو جو ہے وہ اس امر کا گواہ ہے کہ ہم نے آپ کو پچھلے کم از کم 2.5-3 سال یہ عرض کیا کہ یار سٹاک مارکیٹ کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھول لیں، سٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹ کر لیں، یہ جو قیمتیں ہیں یہ دوبارہ آپ کو نہیں ملنی، ملیں گی بھی تو کم از کم ایک سرکل یعنی 6 سے 7 سال 8 سال کے بعد یہ قیمتیں شاید نہ ملیں۔ مارکیٹ نیچے آئی بھی تو اتنی نیچے نہیں آئے گی جتنی عمران احمد خان نیازی اور جنرل لٹائر فیض حمید اور جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب کی حماقتوں کے باعث آ چکی ہے، اتنی نیچی مارکیٹ نہیں آئے گی۔ تو کسی ظالم نے یہ کہا کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، مشین تو ویسی پروڈکٹ ہی نکال رہی ہے نا، ٹھیک ہے، تو کوئی نیا آ جائے گا فیض حمید، کوئی نیا آ جائے گا شجاع پاشا، کوئی نیا آ جائے گا ظہیر آجڑی، کوئی نیا آ جائے گا قمر جاوید باجوہ، اور وہ پھر نیچے لے آئے گا۔ میں نے کہا چلے پھر اس وقت کا انتظار کیجئے گا اگر آپ آج انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے تو۔ بہرحال سٹاک مارکیٹ جو ہے جی وہ اس وقت 60,000 پوائنٹ کا لیول کراس کر چکی ہے، جو کہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ کیوں کر چکی ہے یہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ خبر آئی ہے متحدہ عرب امارات سے، اور ہمارے پاس وہ پریس ریلیز ہے جو متحدہ عرب امارات کی حکومت نے جاری کی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ پریس ریلیز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں کسی اور نے تو پیش کرنی نہیں، تو ہم ہی یہ کام کر لیں۔ ان کی جو سرکاری حکومت متحدہ عرب امارات کی طرف سے یہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، اور ہز ہائینس شیخ محمد بن زید ال نہیان نے جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کا استقبال کیا ہے، اور میٹنگ کے جو کہ قصر البحر ابو ظبی میں ہوئی ہے اس کے اندر جناب انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا، اور پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سرمایہ کاری جو کہ ہوگی اپنا زراعت، فوڈ سیکیورٹی، انرجی اور دیگر ایریاز کے اندر اس کو ڈسکس کیا، اور علاقائی اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا، اور غزہ کے اندر جو اس وقت بحران ہے اس کے اوپر بھی بات کی۔ اچھا، غزہ کو امداد بھجوانے کے حوالے سے بھی بات کی گئی، معیشت کی بات ابھی آ رہی۔ میٹنگ نے جناب UN کلائمیٹ چینج کانفرنس 28 جو کہ UAE میں ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی۔ کاکڑ صاحب نے اپنے اس کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ جناب ایکسچینج سیریمنی بھی ہوئی۔ سٹاک مارکیٹ کی خبر ہے جو سٹاک مارکیٹ میں گھوم رہی ہے، اس خبر کے مطابق پاکستان میں $25 ارب تک کی سرمایہ کاری انہوں نے کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ وہ خبر تھی جس کے ذریعے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اچھل کے چھت کو وجی ہے اور چھت پاڑ کے نکل گئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو 28 نومبر والے دن تقریباً پروفٹ سرمایہ کار جو ہیں وہ پروفٹ پاکستان سے واپس لے جانے کے اندر ان کے 2500% اضافہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، لوگ کما کے لے جا رہے ہیں، آپ جو یہاں پہ بیٹھ کے اس کے اوپر باتیں کرتے رہیں اور کیڑے نکالتے رہیں۔ سٹاک مارکیٹ جو ہے اس وقت بڑے احتیاط کی متقاضی ہے۔ یہاں سے ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ روانہ ہو گئے ہیں، اور وہ گئے ہیں جی اللہ آپ کا بھلا کرے کویت، اور جب تک ہو سکتا ہے میرا یہ دادا پوتا شو آپ تک پہنچے اس وقت تک جو ہے وہ کویت کے ساتھ بھی اس طرح کی سرمایہ کاری کا معاہدہ کر چکے ہوں۔ حافظ صاحب بھی ساتھ ہیں، ہاتھ سے پکڑا ہوتا ہے نا کسی کو، ان کو ہاتھ سے پکڑ کے تو یہ سارا گھما رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کویت وہ جائیں ساتھ میں، ہو سکتا ہے نہ جائیں، کیونکہ UAE کے اندر تو ان کے روابط ہیں جب وہ سعودیہ کے اندر پاکستان کی جو فوج حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے وہاں پہ ہوتی ہے
اس کے اندر جب وہ متعین تھے تو سعودیہ کے اندر تو انہوں نے اپنے تعلقات خاصے آگے کر لیے ہوئے تھے، تو وہ بھی اپنی گڈ ول جو ہے ان کے حکمرانوں کے ساتھ جو اس دوران ان کی بنی تھی وہ بھی استعمال کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد قطر کا کویت کا دورہ ہے، تو دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ قطر شاید انہوں نے چھوڑ دیا ہو کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے تو ان کے چونکہ خاندانی تعلقات ہیں ادھر، تو وہ ان کو راضی کریں، تو یہ سرمایہ کاری آئے گی اور اس سے پاکستان کی ادائیگیوں کا توازن درست ہوگا۔ تو وہ جو 18 ارب ڈالر سالانہ کی شارٹیج ہے ہمارے پاس تجارتی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو ہم بہتر کر پائیں گے۔ یہ ایک خبر تھی، سارا ٹائم یہی لے گئی۔ دوسری خبر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جولائی سے اکتوبر تک حکومت پاکستان نے جو ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر تیل ہے وہ تقریباً 40 کروڑ ڈالر کی مالیت کا ایک جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر 4 مہینوں میں منگوایا ہے، اور یہ تقریباً 1 ارب ڈالر کی جو ہے وہ پاکستان کو یہ سہولت سعودی عرب کی طرف سے دی گئی ہوئی ہے کہ تیل آنے سے لے کے ریفائن ہونے تک اور ریفائن ہو کے بکنے تک اور بک کے اس کے پیسے واپس پہنچنے تک کا جو سرکل ہے وہ تقریباً 80 دن ہے۔ تو ہم یہ تیل لیتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو بیچ کے پیسے دے دیں گے، اس کو ہم ڈیفرڈ پیمنٹ کہتے ہیں، پیسے دیتے ہیں بغیر جان نہیں چھوٹ دی، ٹھیک ہے، اور اس دوران کا وہ ہم سے سعودی بھائی جو ہیں وہ سود بھی دیتے ہیں ہم سے۔ اچھا جناب، اب حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ تیل کی ہفتہ وار قیمت جو ہے وہ متعین کیا کریں گے۔ یہ بھی ایک نیا فیصلہ وفاقی حکومت کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ اسپیشل انیشیٹو فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے SIFC، اس کے تحت حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کیئر ٹیکر کے طور پہ ایکٹ نہیں کرے گی، بلکہ پرماننٹ حکومت کے طور پہ ایکٹ کرتے ہوئے PSDP پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، جس کو ہم اینول ڈیولپمنٹ پروگرام بھی کہتے ہیں، ان کے جتنے منصوبے لائن میں لگے ہوئے ہیں ان کی منظوری دے کے جائے گی۔ اسٹیٹ بینک کی گورنر جو ہیں ڈاکٹر صاحبہ جو کہ ساتھ گئی ہوئی ہیں، انہوں نے جانے سے پہلے ایک انٹرویو دیا ہے، اور ان کا یہ نہیں، ڈاکٹر صاحبہ تو خیر فنانس منسٹر ہیں، اسٹیٹ بینک کے جو گورنر صاحب ہیں انہوں نے یہ ایک انٹرویو دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی امید ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ 1.5% تک محدود کر لیں گے۔ یاد رہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اگر کہیں 5-6% سے نیچے آ جائے تو ہم جشن منایا کرتے ہیں۔ یہ دہائیوں کا توازن جو ہوتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پاکستان نے چین کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت چین کے مختلف ادارے پاکستان کو دریاؤں کی صورتحال بہتر بنانے کے اندر مدد فراہم کریں گے۔ اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو مشرف دور کے اندر نہروں کی لائنیشن جو ہے، لائننگ کہتے ہیں، نہروں کی جو لائننگ ہے یعنی جس کے اندر نہریں پکی کی جاتی تھیں، اس کا بھی ایک پروجیکٹ تھا جو کہ امریکہ نے ہمیں اس کو لگانے میں مدد کی تھی۔ ہم نے کافی ساری نہریں جو تھیں وہ پکی کر لی تھیں، یعنی اس کے اوپر ہم اس وقت کہا کرتے تھے مشرف دور کے اندر کہ یار اپنا پائپ جو ہیں ان کو آپ جتنا مرضی نئے پائپ لگا لیں، اس کے اندر جتنا مرضی کر لیں، جب تک ٹینکی میں پانی نہیں ہوگا تو اس کا تو کوئی فرق نہیں نہ پڑنے لگا۔ آپ نہریں مطلب جتنی مرضی پکی کر لیں، جب تک ڈیم کے اندر پانی نہیں ہوگا اور جو نیا ڈیم بننا تھا وہ نہیں بنے گا تو وہ نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو خیر وہ جو ہے صورتحال۔ ابھی ایک اور بھی خبر مارکیٹ میں گھوم رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب واپس جب آئیں گے تو پرائم منسٹر بنیں گے تو 7% تک جو ہے شرح سود میں کمی کا اعلان کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ معیشت پھلے پھولے اور اقتصادی سرگرمی بحال ہو۔ اور افراط زر جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آئے گی، اور افراط زر اس وقت جو ہے وہ تقریباً 28% کے ارد گرد گھوم رہی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ حکومت نے RLNG کی قیمت کے اندر اضافہ کر دیا ہے۔
یہ ہیں جی خبریں، میں نے کہا کہ آپ تک گزشتہ ہفتے کی اور آج کی خبریں دادا پوتا شو کے ذریعے پہنچا دی جائیں۔ آج جو ہے ایک آدھ کوئی سوال ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے ہم جو ہے وہ آپ کے فیڈ بیک کے اوپر مشتمل اگلا پروگرام مکمل طور پہ ہم آپ کو وہ کر کے دیں گے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب جناب ہم چلتے ہیں فیڈ بیک کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ ڈالر بڑھتا ہے تو اس کا بینیفیشری کون ہوتا ہے؟ ڈالر 5 روپے بڑھتا ہے، اشیاء کی چیزیں 30 40 100 روپے بڑھا دیتے ہیں۔ اس کا بینیفیشری امپورٹر ہوتا ہے یا ٹریڈر ہوتا ہے جی، جس کے پاس پڑے جو 100 روپے کی چیز ہے وہ 105 کی ہو جاتی ہے، اسے بغیر کچھ کیے زیادہ روپے مل جاتے ہیں، اس کا بینیفیشری امپورٹر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جی ایکسپورٹر کے نام پہ ہم کرتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایکسپورٹ ہماری نہیں بڑھتی، امپورٹ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، افراط زر بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال آپ کا مختصر سوال تھا، میں نے مختصر ہی جواب عرض کر دیا ہے۔ بہت سارے پیغامات آتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے، صاحب سلام کر کے ہی ہم چپ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لے جی آج کے دادا پوتا شو سے اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔